हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर आप नए हैं, वीडियो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी जो हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो कक्षा 9 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है, उसके वीडियो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले हमने जो ग्रामेटिकल पोर्शन वाला था इसका एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है। इसके बाद में ये जो नसर वाले टॉपिक हैं ये एक एक पार्ट हमने पढ़ लिए हैं दोस्तों, और इसकी कक्षा 9 के नाम से चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक एक करके आप देख सकते हैं। और यहाँ से शुरू होता है हमारा जो नज़्म वाला हिस्सा है, इसका पहला पार्ट भी हमने पढ़ लिया है हम्द का। और आज दोस्तों जो हम जिस लेक्चर को पढ़ेंगे उसका नाम है मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज़, और जिसके मुसन्निफ़ हैं मुंशी चांद बिहारी लाल सबा। ठीक है, तो रीट के या और भी उर्दू के कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों। एक तरीके से उर्दू ख़जाना है कक्षा 9 और 10 की किताब, तो आपको पूरा देखना है। बिना देर के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले दोस्तों इस पाठ के जो मुसन्निफ़ हैं, आपके जो राइटर हैं मुंशी चांद बिहारी लाल सबा, इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तूतिए राजस्थान मुंशी चांद बिहारी लाल सबा 25 दिसंबर 1895 ईस्वी को पैदा हुए, और आप कायस्थों के माथुर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। ये कायस्थ हैं दोस्तों, एक तरीके से एक समाज का ही नाम है ये कायस्थ, और कायस्थों के जो माथुर ख़ानदान था उससे ये ताल्लुक़ रखते थे। ठीक है, आपके बुज़ुर्गों का वतन जो था वो नाजनोल था। क्या था? नारनोल। यहाँ पे जब मार्कर लगा हुआ था तो मुझे लगा जे है ये, नारनोल। आपका वतन कौन सा था? नारनोल था, जो बाद अज़ा यानी कि इसके बाद कोटपुतली रहा, और फिर रियासत जयपुर में मुस्तकिल तौर पर रहने लगे, यानी कि परमानेंट तौर से जयपुर में रहने लगे। और सबा के जो वालिद थे मुंशी गोविंद नारायण भी फ़ारसी के आलिम थे। सबा को शायरी का शौक़ था, चुनांचे उन्होंने मिर्ज़ा तक़ी बेग माइल दहलवी को अपना उस्ताद बनाया और शायरी पर इस्लाह लेने लगे। माइल दहलवी भी आप पर ख़ास इनायत और तवज्जो फरमाते थे, इसीलिए थोड़े ही अरसे में सबा अच्छे शेर कहने लगे, और सबा का इंतकाल 31 दिसंबर 1963 ईस्वी को हुआ। ये तो बेसिक जानकारी थी आपके मुंशी चांद बिहारी लाल सबा को, जिनको तोतिए राजस्थान भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी द्वारा लिखी गई जो नज़्म है उसको पढ़ते हैं। मनक़बत शुरू करते हैं दोस्तों। मनक़बत, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए दोस्तों कि मनक़बत किसे कहते हैं। मनक़बत दोस्तों जिसमें मजहबी लोगों पर कोई अगर शायरी लिखी जाती है ना तो वो मनक़बत में आती है दोस्तों, ध्यान रखना। मनक़बत किसे कहते हैं? मजहबी लोगों पर जो शायरी लिखी जाती है उसको मनक़बत कहते हैं। तो मजहबी लोग यहाँ पर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मजहबी शख्सियत हैं, इनके ऊपर ये मनक़बत लिखी गई है आपके। तो शुरू करते हैं इस नज़्म को। नहीं है आप सा कोई हाजत रवा गरीब नवाज, और नहीं है आप सा मुश्किल कुशा गरीब नवाज। यानी कि यहाँ पर इस नज़्म के अंदर आपके जो शायर हैं, मुसन्निफ़ हैं, वो लिखते हैं ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में कि या ख्वाजा गरीब नवाज़, इस दुनिया में ना तो आप सा कोई ज़रूरत को पूरी करने वाला है, और ना ही कोई आप जैसा कोई मुश्किल को दूर करने वाला है। हाजत यानी कि या गरीब नवाज़, इस दुनिया के अंदर आप जैसा ज़रूरत को कोई पूरा करने वाला भी नहीं है, और मुश्किलों को आसान करने वाला या मुश्किलों को दूर करने वाला आप जैसा कोई नहीं है। मतलब ये ख्वाजा गरीब नवाज़ के बारे में ये मुसन्निफ़ साहब लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। बर आए क्यों ना मेरा मुद्दआ गरीब नवाज़, मेरी ज़बान से निकला है या गरीब नवाज़। मुद्दआ का माना होता है दोस्तों तमन्ना या मकसद। ठीक है, तमन्ना या मकसद। शायर आगे लिखते हैं कि मेरे दिल की जो तमन्ना है, मुद्दआ मेरे दिल का जो मकसद है, मेरे दिल की जो नीयत है, मेरे दिल की जो तमन्ना है, वो ज़रूर पूरी होगी, क्योंकि मेरे ज़बान से या गरीब नवाज़ अदा हुआ है। मेरी ज़बान से या गरीब नवाज़ अदा हुआ है।
یعنی کہ میرے دل کی جو تمنا ہے، بر آئے کیوں نہ میرے مدعا غریب نواز، یعنی کہ جو میرے دل میں، میرے نیت میں جو میری آرزو ہے، اور وہ پوری کیوں کرنا ہو، کیونکہ میری جو زبان ہے اس سے تو جو لفظ نکلا ہے وہ یا غریب نواز ہی نکلا ہے۔ اگر میری زبان پہ یا غریب نواز لفظ نکل گیا ہے تو اس کا مطلب میری جو تمنا ہے وہ ضرور پوری ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تمہارے روزے میں کی ہے دعا غریب نواز، سنے گا اب بھی نہ میری خدا غریب نواز۔ آگے شاعر لکھتے ہیں کہ یا غریب نواز، میں نے آپ کے مزار پر آ کر دعا کی ہے، یا غریب نواز میں نے آپ کے مزار پر آ کر دعا کی ہے، کیا اب بھی اللہ میری نہیں سنے گا؟ کیا اب بھی میری جو دعا ہے وہ پاک پروردگار نہیں سنے گا؟ یعنی کہ ضرور سنے گا یا غریب نواز، کیونکہ میں نے آپ کے روزے پر آ کر دعا کی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کہاں ہے اور کوئی دوسرا غریب نواز کہ جس سے جا کے کروں التجا غریب نواز۔ آگے شاعر لکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی اور غریب نواز تو ہے ہی نہیں نا، اے غریب نواز یا غریب نواز، اس دنیا کے اندر کوئی دوسرا غریب نواز نہیں ہے، اس لیے میں کس کے پاس جا کر اپنی التجا پوری کروں، اپنی آرزو پوری کروں۔ یہاں پر شاعر یہی لکھتے ہیں کہ کوئی اس دنیا کے اندر کوئی دوسرا غریب نواز نہیں ہے آپ کے علاوہ جس سے جا کر میں اپنی التجا کو بیان کروں۔ یہ بات کیسی ہے تم میں کہ سب کی سنتے ہو، گنہگار ہوں یا پارسا غریب نواز۔ پارسا کا معنی ایک طریقے سے دوستو نیک کے معنی میں آیا یہاں پر، نیک، پرہیزگار۔ تو شاعر لکھتے ہیں یہ بات کیسی ہے تم میں کہ سب کی سنتے ہو، گنہگار ہوں یا پارسا غریب نواز، یعنی کہ اے غریب نواز یا غریب نواز، یہ بات تم میں بہت اچھی ہے، یہ بات تم میں بہت اچھی ہے کہ تم سب کی سنتے ہو، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے نیک انسان ہو، آپ سب کی سننے والے ہو۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سمجھتی ایک تم ہی کو غریب پرور ہے، تم ہی کو کہتی ہے خلق خدا غریب نواز۔ شاعر آگے لکھتے ہیں یعنی کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا کے سارے لوگ تم ہی کو غریب نواز سمجھتے ہیں، یہ دنیا والے تم ہی کو یا غریب نواز اور تم ہی کو غریب نواز کہتی ہے، اور تم ہی کو خلق خدا یعنی کہ خدا کی خلق تم ہی کو کہتی ہے اے غریب نواز۔ شاعر لکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے نا، اس دنیا کے اندر یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو غریب نواز کو سمجھتے ہیں اور تم ہی کو غریب نواز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی غریب جو کرتا ہے عرض سنتے ہو، اسی لیے ہے لقب آپ کا غریب نواز، ہے لقب آپ کا غریب نواز۔ شاعر لکھتے ہیں آگے کہ یعنی کہ آپ سے اگر کوئی غریب انسان ہے اور اگر وہ کچھ عرض کر رہا ہے تو آپ اس کی بھی سنتے ہو، اور اس لیے سب آپ کو جو آپ کو لقب جو آپ کا لقب ہے جس سے سبھی لوگ آپ کو نوازتے ہیں اور آپ سے بلاتے ہیں، آپ کو جو لقب دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ غریب نواز۔ اسی لیے آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے، یعنی کہ آپ غریبوں کی عرض کو سنتے ہو، اسی لیے آپ کو سبھی غریب نواز کہتے ہیں۔ سنا ہے بات تمہاری وہ مان لیتا ہے، جس کے ہاتھ سزا و جزا غریب نواز۔ شاعر آگے لکھتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے یا غریب نواز کہ وہ تمہاری بات کو ضرور سنتا ہے، جس کو سب سزا و جزا کا مالک کہتے ہیں، یعنی کہ پاک پروردگار کے بارے میں شاعر لکھتا ہے کہ یا غریب نواز ہم نے یہ بات سنی ہے کہ پاک پروردگار آپ کی بات بھی سنتے ہیں۔ کون سنتا ہے آپ کی بات؟ جس کے ہاتھ میں سزا و جزا ہے، یعنی کہ جس کے ہاتھ میں سزا دینے کا بھی حق ہے، طاقت ہے، اور جزا دینے کی بھی طاقت ہے، اور وہ پاک پروردگار ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ خدا رسیدوں سے ہم نے سنا ہے کہتے ہیں، تمہاری راہ خدا غریب نواز۔
اللہ تک آگے شاعر لکھتے ہیں کہ پاک پروردگار تک جو پہنچے ہوئے بندے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، خدا رسید یعنی کہ جو خدا کی بارگاہ میں پہلے سے پہنچے ہوئے بندے ہیں وہ کہتے ہیں، اور ہم نے یہ سنا ہے ان سے کہ صرف تمہاری ہی راہ ہے، اگر کوئی تمہاری راہ پر چل رہا ہے تو وہ خدا کی راہ پر بھی چل رہا ہے۔ یعنی کہ ہم نے اللہ والوں سے سنا ہے اور جو سچ کہتے ہیں کہ جو آپ کی راہ پر چلتا ہے وہی خدا کی راہ ہے۔ یا غریب نواز آخری شعر پڑھتے ہیں، بتا دیں آپ صبا کو وہاں، یہ صبا یہاں پر تخلص کسے کہتے ہیں دوستو؟ جو شاعر اپنے شعر میں آخری لفظوں میں اپنا تخلص، اپنا جو شاعری کا جو نام ہوتا ہے اس کو یہاں پر لکھتا ہے آخری شعر میں، چاہے غزل ہو، چاہے نظم ہو، چاہے آپ کے مرثیہ ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے قصیدہ ہو، ان سب کے اندر شاعر اگر جو اپنے آخری شعر میں جو یہ سمبل لگا کر اپنا نام لکھتا ہے نا، اسے دوستوں آپ کے یہ جو سمبل اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بتا دیں آپ صبا کو، یہ تخلص بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ آپ کے ویسے میں نے اس پہ جو غزل والا ٹاپک پڑھایا تھا، تخلص، مطلع، مقطع، ان سب کو بہت اچھے ڈیٹیل میں آپ کو پڑھایا ہے، نیچے لنک دیا ہوا ہے، آپ اس میں غزل نام ڈالنا، انشاءاللہ سارا جو کنفیوژن ہے آپ کے کلیئر ہو جائے گا۔ یہ قافیہ، ردیف، یہ آپ کے آپ کے مقطع، اور جو بھی آپ کے اس کے میں جو شبداولی ہوتی ہے جو آپ کو تھوڑی مشکل لگتی ہے اس کو میں نے بہت آسان زبان میں سمجھایا ہے دوستوں۔ تو پڑھتے ہیں آخری شعر، بتا دیں آپ صبا کو وہاں چلا جائیں جو آپ سا ہو کوئی دوسرا غریب نواز، یعنی کہ یا غریب نواز اگر کوئی آپ جیسا کوئی غریب نواز اور ہے تو آپ صبا کو بتا دیجئے، یعنی کہ یہ اس غریب نواز کے پاس ابھی چلا جائے گا۔ یہ خواجہ غریب نواز کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یا غریب نواز اگر آپ کے علاوہ بھی کوئی دوسرا کوئی غریب نواز ہے تو آپ مجھے ابھی بتا دیجئے، یہ جو صبا ہے، یہ اپنے بارے میں لکھ رہا ہے کہ یہ جو صبا ہے یہ ابھی ان کے پاس چلا جائے گا۔ کچھ مشکل لفظیں دیکھ لیتے ہیں۔ منقبت کا معنی وہ نظم جو بزرگان دین کی تعریف میں کہی جاتی ہے، دھیان رکھنا دوستو، یہ آبجیکٹیو ٹائپ میں کوشچن بن سکتا ہے آپ کو، اور اس کے اندر آپ کو ایک حمد والی جو تعریف تھی، حمد جو خدا پاک کی تعریف میں لکھی جاتی ہے اس کو حمد بولتے ہیں، وہ بھی آپشن ہو سکتا ہے دوستوں۔ حاجت رواں کا معنی ہو گیا دوستوں ضرورت پوری کرنے والا، اور مشکل کشا مشکل آسان کرنے والا، اور مدعا کا معنی ہو گیا مقصد یا خواہش۔ روزہ کا مقبرہ، پارسا کا نیک یا پرہیزگار، التجا کا معنی منت یا گزارش، غریب نواز غریبوں کو پالنے والا، خلق کا معنی دنیا کے لوگ، اور لقب یعنی کہ وہ نام جو کسی خاص مدعا کے سبب استعمال ہو۔ جزا کا معنی ثواب یا انعام۔ لقب دوستوں آپ کے جو اس میں معرفہ ہم نے پڑھا تھا نا اس کی قسم بھی ہے لقب۔ پہلا سوال ہے دوستوں آپ کے، منشی چاند بہاری لال صبا جو ہے وہ پیدا کہاں ہوئے ہیں آپ کے؟ تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا دوستوں؟ 25 دسمبر اور 1895، 25 دسمبر 1895، ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا سوال دیکھتے ہیں، صبا کے والد گووند نارائن کس زبان کے عالم تھے بھائی؟ تو وہ فارسی زبان کے عالم تھے۔ بزرگان دین کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو منقبت کہتے ہیں۔ یہ دیکھو آبجیکٹیو ٹائپ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ سوال ہے دوستوں ریٹ کے لیے بہت زیادہ، اس پہ آپ ہے نا، آپ ایسا کرو اس کے اوپر اس طریقے سے اسٹار لگا لینا بولے اس طریقے سے۔ بزرگان دین کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو کیا بولتے ہیں؟ حمد بولتے ہیں، منقبت بولتے ہیں، اور حمد تو خدا پاک کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، نعت رسول پاک کی تعریف میں لکھی جاتی ہے، اور مدعو کا مطلب ایک طریقے سے ایک آپ کے ابھی جو ہم نے گرامر میں اس کا جو میننگ دیکھا تھا نا مدعو کا، یعنی کہ مقصد یا خواہش۔ مدح کا معنی تعریف میں ہی آتا ہے دوستوں ایک طریقے سے، وہ مدعو ہے، عین سے ہے دوستوں، دھیان رکھنا، اس میں نے تھوڑا سا دھیان نہیں دیا۔ جو ابھی گرامیٹیکل پورشن میں ہمارے پاس جو لفظ آیا تھا وہ مدعو آیا تھا، میم دال عین، میم دال اور عین، اور اس کا معنی ہے دوستوں مقصد یا خواہش۔ اور یہاں پر یہ جو لفظ ہوا ہے یہ مدح کا معنی بھی ایک طریقے سے تعریف کرنے میں ہی آتا ہے، تعریف کرنے میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، لفظ برآنا کے کیا معنی ہیں دوستوں؟ تو یہاں پر ہے پورا ہونا، لفظ معنی کیا ہے؟ پورا ہونا۔ اب کچھ خالصتان اور ہیں دیکھ لیتے ہیں، مندرجہ ذیل کی خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے بھریے،
تو یہ اسی نظم سے لائنیں لی گئی ہیں دوستوں. تو دیکھتے ہیں. کوئی غریب جو کرتا ہے عرض سنتے ہو. غریب پہلے میں کیا آ جائے گا؟ غریب. ٹھیک ہے. دوسرے میں اسی لیے آپ کا غریب نواز کیا ہے؟ لقب. کیا ہے؟ لقب آپ کو اسی لیے ہے لقب، اسی لیے ہے لقب آپ کا غریب نواز، لقب آپ کا غریب نواز. سنا ہے بات تمہاری وہ مان لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہے جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ سزا و جزا غریب نواز. آگے بڑھتے ہیں. شاعر نے مشکل کشا آپ کے کسے کہا ہے بھائی؟ تو شاعر نے مشکل کشا تو آپ سب کو پتہ ہے غریب نواز کو ہی کہا ہے. آگے شاعر کے مطابق غریب نواز کی بات کون مان لیتا ہے؟ غریب نواز کی بات جو ہے آپ کے پاک پروردگار یعنی کہ خدا مان لیتا ہے. اور منقبت میں استعمال ہوئے الفاظ حاجت اور التجا کے معنی لکھیے دوستوں. گرامر میں ویسے دیکھ چکے ہیں ہم ابھی جو الفاظ معنی دیکھے تھے اس میں حاجت کا معنی دوستوں آپ کے ایک طریقے سے حاجت رواں کا ہو گیا، آپ کے ضرورت پوری کرنے والا. اور التجا کا معنی ہو گیا عرض کرنے والا. ٹھیک ہے، عرض کرنے والا. درجہ ذیل شعر کا مطلب ابھی ہم نے پڑھا تھا، اس کی تشریح کہاں ہے؟ اور کوئی دوسرا غریب نواز جس سے جا کر کروں التجا غریب نواز. یعنی کہ شاعر اس میں یہی لکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر یا غریب نواز اگر کوئی دوسرا غریب نواز ہے تو مجھے بتا دیجئے، جس سے جا کر میں اپنی التجا، اپنی آرزو، اپنی خواہش پوری کر سکوں، بتا سکوں ان کو. اس منقبت کا خلاصہ اپنی زبان میں لکھیے. تو پورا اسٹرکچر ابھی میں نے ورنن کر دیا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں. تو دوستوں یہ تھا آپ کے ایک اچھا لیکچر ککشا 9 کی بک کا. کیسا لگا کنٹینٹ؟ کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں، لائک ضرور کریں. دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ، نئے ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ. جے ہند.